बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 21 अक्टूबर और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है और इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं बैकडोर चैनल पे कि जिसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ते रहे और उन तक सही मालूमात और सही खबरें ना पहुँच पाएँ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक दो वजूहात हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी तौर पर है एक्सटेंशन का मामला। एक्सटेंशन फंसी हुई है और एक्सटेंशन कैसे लेनी है, किस तरह से लेनी है और पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करके लेनी है या फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ गन पॉइंट पे लेनी है, ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। और इसमें इमरान खान साहब के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए और दूसरा ये कि अंदर से कोई ऐसी बात आनी नहीं चाहिए, इसलिए बहुत क्रूशल टाइम है। दूसरी तरफ खारजा पॉलिसी के मामले में भी इस वक्त हुकूमत स्टक है और बहुत सारे मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है जो कि हर सूरत में उन्हें करने हैं। और मैं एक आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ पीपल्स पार्टी अपना गेम बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी डील बनाने की कोशिश कर रही है। नून लीग अपना खेल खेल रही है, उनकी अपनी लॉबी है और इसहाक डार साहब और फिर वहाँ पे उनके कुछ लॉबियस्ट बैठे हैं, कुछ उनकी बिजनेस कम्युनिटी बैठी है। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक तवील रास्ता तक रहे हैं पावर कॉरिडोर्स में और अभी भी उनकी जान पहचान है, उनकी ताल्लुकदारी है और उनके बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है उस हवाले से भी उनके लिंक्स मौजूद हैं। इसलिए तारिक फातमी साहब के ज़रिए और ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब के ज़रिए, क्योंकि वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं और जो डील वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं अमेरिका को, सदर ट्रंप को, ट्रंप इंतज़ामिया को कि हम ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल मुफीद साबित हो सकते हैं, आप हमारे कंधे पे हाथ रखिए। उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना कोशिश कर रही है, जबकि जन आसम मुनीर साहब उनकी अपनी मामलात हैं और वो बराह रास्त ज़ाहिर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और इस एतबार से कि वो फ़ौज के सरबराह हैं और उन्होंने डिलीवर भी किया है और उन्होंने साबित किया है कि उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। गो कि हकीकी तौर पे वो गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन वो बहरहाल वो फ़ौज के सरबराह हैं और अमेरिका के हमेशा जो रुझान रहा है पेंटागन और पेंटागन से GHQ की तरफ रहा है और वहीं से उनकी सारी ब्रांचेस निकलती हैं और वहीं से उनके मामलात तय होते हैं व्हाइट हाउस के साथ। तो व्हाइट हाउस जो है वो पेंटागन की जो ओपिनियन को और पेंटागन की राय को वो रिजेक्ट नहीं करता, ख़ास तौर पे जहाँ पे जो जिन जिन मुल्कों के साथ उनके सिक्योरिटी के मामलात जुड़े हुए हैं। इसलिए और पाकिस्तान अमेरिका का बहुत पुराना इत्तेहादी है, बहुत पुराना, और अमेरिका ने जहाँ भी कहा हमारे जनरल साहिबान को, अमेरिका ने जो कहा अमेरिका की तरफ से, तो हमारे जनरल साहिबान ने, हमारी फौजी क़यादत ने वो किया और कभी भी इनकार नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे मामलात में इनकार वगैरह हो जाता है, लेकिन मार भी खाई और इनकार भी नहीं किया, ये सब कुछ होता रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें स्टक हुई हैं, मैं आपको ये बता दूं कि रुकी हुई हैं और आगे नहीं बढ़ रही, पॉज आया हुआ है। एक और डेवलपमेंट हुई कि पहले तो इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस जो है वो 29 अक्टूबर तक मौखर कर दिया गया और हालांकि उसकी 6-8 घंटे तक हेयरिंग हो रही थी और बहुत बर्क रफ्तारी के साथ स्पीडी ट्रायल हो रहा था और उसमें आइन कानून सब जो है वो पामाल किया जा रहा था, लेकिन फिर अचानक वो ट्रायल रोक दिया गया और समात रोक दी गई, जबकि वो तकरीबन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। चंद घंटे की समात है और उसमें वो फैसला सुना सकते हैं। इमरान खान साहब का तोशाखाना भी रोक दिया गया और फिर अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी दरखास्त जमानत थी, बुशरा बीबी की भी और उनकी भी, वो भी रोक दी गई। तो ये सब कुछ एक बिला सबब नहीं हो रहा, बल्कि एक बाकायदा तौर पे किसी ना किसी जगह पे, खास तौर पे जाहिर है GHQ में जनरल साहब के सामने कोई ना कोई रोड मैप पड़ा है और उसके अकॉर्डिंगली वो चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने मोहरे सेट कर रही है और शतरंज की चालों को उस तरीके से चल रही है। इसलिए
یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں، میرے اندازے کے مطابق تو یہ معمول کی بات ہے۔ اور ہاں، کچھ نہ کچھ پراسرار سرگرمیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بڑا ایسا ایشو ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو ہے معاملہ وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل جو ہے وہ معاملہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ بالکل تلوار کی طرح لٹک رہا ہے سر پہ۔ اور اس میں کوئی یہ تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اور اس میں آپ پبلک میں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن درون پردہ درون خانہ یہی مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی جو معاملہ چل رہا ہے، غزہ میں سیز فائر کروایا گیا تھا، اور وہ سیز فائر جو ہے وہ بالکل امن معاہدہ جسے کہتے ہیں، جس پہ 4 ملکوں نے دستخط بھی کیے، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے بوٹ پالش کی انتہا کی اس تقریب میں۔ حالانکہ دستخط کرنے والوں میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بوٹ پالش کی انتہا کی۔ تو وہ جو امن معاہدہ ہے وہ بھی لیرو لیر ہو گیا ہے، اور وہ 24 گھنٹے بھی اپنی جو ہے وقت برقرار نہ رکھ سکا۔ اور اس کے لیے امریکی نائب صدر جو ہیں وہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو داماد ہیں مسٹر کوشنر، وہ پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل، اور ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور کیونکہ معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، پہلے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ بالکل ناپائیدار سی چیز ہے، اور امریکہ اسرائیل کو اور اسرائیل امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ ہم سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ یورپین کنٹریز کے پاس ہیں، برطانیہ کے پاس ہیں، فرانس کے پاس ہیں، اٹلی کے پاس ہیں، اسپین کے پاس ہیں، ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں، اور وہ زیادہ ایگریسو پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں، اور اسرائیل کے معاملے میں۔ ہماری تو پالیسی ہے ہی نہیں، ہماری تو پالیسی جو واشنگٹن سرکار، وائٹ ہاؤس سرکار جو کہہ دے گی، جو پینٹاگون سے حکم آ جائے گا، ہماری تو وہی پالیسی ہے۔ اور بلکہ ہم اس سے بڑھ کر کہیں گے کہ نہیں جناب، آپ نے تو یہ صرف 2 کام کہے تھے، یہ ہم 6 کام اور بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، ہم تو بہت زیادہ سرو کرنے کے لیے بے چین ہیں، اتاولے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز چل رہی ہے، اور اس طریقے سے پاکستان بے وقت ہو رہا ہے، اور پاکستان کے عوام بے وقت ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ بڑھ چڑھ کر آگے سر پہ سوار ہو رہا ہے۔ اس لیے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ دوڑائے جا رہے ہیں، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کی کریڈٹ لیا گیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس نظام کو۔ یہ نظام ہر طرف سے گھیرے میں ہے، ہر طرف سے خطرے میں ہے، اور کمزور ترین نظام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو دوسری جانب ایک میں آپ کو بتا دوں اس کی ترتیب کیا ہے۔ الیکشن چوری، اور پہلے قاضی فائز صاحب، پھر چیف الیکشن کمشنر، اور اس کے بعد وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، بلہ چھینا گیا، اور جو الیکشن کروائے گئے، الیکشن چوری ہے یہ۔ اور یہ جو ارکان پارلیمان بیٹھے ہیں، یہ ارکان پارلیمان نہیں ہے، یہ ایلینز ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، اور ایک چوری شدہ معاملہ ہے، ایک الیکشن چوروں کا ٹولہ ہے، وہ اس وقت ملک پر مسلط ہے۔ اور ان کے ذریعے ایک 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی، وہ اس لیے کی گئی کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، اور 26ویں غیر آئینی ترمیم بھی اس لیے کروائی گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا، آزاد ججز کا راستہ روکنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ ایک فیصلہ دے چکا تھا، ایک نہیں 2-3 فیصلے دے چکا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم سلامت رکھیں گے، لیکن قاضی فائز سلامت نہ رہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہا گیا کہ جناب ملاقات کریں آپ آرمی چیف سے، تو انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور ان کو یہاں تک کہ ان کا امریکہ تک پیچھا کیا گیا، اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ جب حلف ہو جائے گا اس کے بعد بات ہوگی، حلف سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ ملاقات نہ کی تو پھر آپ نہیں ہو سکتے چیف جسٹس۔ تو انہوں نے کہا اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا تو آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو مجھ سے کوئی اور کام لے لے گا۔ تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب کو پھر اس لیے لایا گیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب مبینہ طور پر ملاقات کر چکے تھے، اور انہوں نے یقیناً ایشورنس دی ہوگی، انڈر ٹیکنگ دی ہوگی، یقین دہانیاں کروائی ہوں گی، کیونکہ بعد میں آنے والے حالات جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ایکسٹینشن ہے، تسلسل ہے۔ تو اس لیے
یہ سارا کچھ ہوا، کیونکہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا تھا، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی فارغ ہونا تھا، اور ان کے 4 رتن جو ہیں انہوں نے بھی، اور کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے بھی منظر عام پہ آنا تھا۔ ان کو جو قید میں رکھا ہوا ہے، غیر اعلانیہ قید میں اور حبس بیجا میں، تو انہوں نے بھی منظر عام پہ آنا تھا، انہوں نے بھی بتانا تھا جو کچھ وہ بتا چکے تھے، انہوں نے مزید بتانا تھا۔ اسی طریقے سے بیوروکریسی سے بہت سارے افسران، ریٹرننگ افسران، پریزائڈنگ افسران، انہوں نے میدان میں آنا تھا کہ کیسے ان کو مار پیٹ کر کے اس دن رزلٹ لیے گئے، جعلی رزلٹ تیار کروائے گئے الیکشن 8 فروری 2024 کے۔ اس لیے اس کا سارا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں بھی یہ سارے کے سارے ننگے نظر آئے، الف ننگے نظر آ گئے، بشمول مولانا صاحب کے، اور انہوں نے بھی مخصوص نشستوں کو پہ ہاتھ صاف کیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی، اور نون لیگ نے بھی، اور جے یو آئی نے بھی، کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ جناب یہ سیٹیں ہماری نہیں ہیں، یہ بالکل چوری کا مال ہے، ہم چوری کے مال پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن سب نے لیا اور لوٹ مار میں حصہ لیا، سیاسی لوٹ مار میں۔ تو اس لیے یہ جو 26ویں غیر آئینی، کل جو اس معاملہ ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا سپریم کورٹ میں، کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے اس کی سماعت چل رہی ہے، اور غیر آئینی بینچ مبینہ طور پر، کیونکہ جو غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو الیکشن چور ارکان نے ایک ترمیم کی ہو، الیکشن آئین توڑا ہو، تو وہ غیر آئینی ترمیم کہلائے گی، متنازع ترمیم، غیر آئینی ترمیم۔ تو اس میں کل جو ہیئرنگ ہوئی، اس میں اکرم شیخ صاحب نے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح دھو کر ساری چیزیں بیان کر دیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو سارے کا سارا کھیل اس لیے کھیلا گیا 26ویں غیر آئینی ترمیم کا کہ ایک الیکشن ہوا تھا فروری 8 2024 میں، اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی، اس کی تحقیقات ہونی تھی، اور تحقیقات ہو کے پتہ چلنا تھا کہ یہ الیکشن چوری کا ہے، اور اس کرائم کو پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ یہ ترمیم اس لیے لائی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی تاریخی جملے بھی بولے، اور انہوں نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کو بھی سلام، یزید کے ہاتھ پہ بیعت بھی اور حسین کو سلام بھی، اور حسین کو بھی عقیدت و احترام، اور یزید کو بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی، اور انہوں نے مثالیں دیتے کہ اس سے جو آئینی بینچ کے سربراہ سمیت ان کے لائک مائنڈڈ جج ہیں جسٹس منڈوخیل صاحب بھی، وہ بھی ذرا تھوڑے سے تل ملائے، اور انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جی، آپ مذہبی حوالے نہ دیں، کیونکہ جب آپ مذہبی حوالے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ آئینی اور قانونی طور پر بڑے کمزور ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر ہی اندر سے ان کو وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو گرفت میں محسوس کر رہے تھے، شاید اس لیے ان کو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے کہا کہ فل کورٹ جو ہے وہ کیسے بنا لی جائے۔ اب معاملہ سمپل سا معاملہ ہے جی، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو نقصان، پاکستان کے مفادات کو نقصان، اور پاکستان کی معیشت، سیاست، معاشرت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایکسٹینشن کا کھیل اور کمزور حکومت اور واشنگٹن کی خوشنودی، یہ بہت ہی ہمیں برباد کر چکی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔